बसंत के लिए जिले इंतजामिया की तैयारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर में डोर की तैयारी के लिए 5 मखसूस जोन्स कायम करने की तजवीज़। मनावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, LTA सिटी, नेशनल रावण मार्केट में डोर साजी की तजवीज़। मजीद क्या तजावीज़ पेश की गई हैं, ताहिर खान से जानेंगे। ताहिर, आगाह कीजिए। बसंत 2027 के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियां हैं जो कि मुसलसल जारी हैं और इन तैयारियों का सिलसिला जारी है। अब जो डोर जो बनाई जाएगी, डोर की तैयारी के लिए लाहौर शहर के अंदर 5 मखसूस मकामात अब ज़ेरे तजवीज़ हैं, जिनमें मनावा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, LDA सिटी, नेशनल और रायमंड मार्केट डोर साजी के लिए तजवीज़ किए गए हैं। इसके साथ साथ चौथे नंबर पर रख टेरा तहसील कैंट में और सगिया पुल रावी, ये 5 वो मकामात हैं जो कि डोर साजी के लिए ज़ेरे गौर हैं, ज़ेरे तजवीज़ हैं। और इन मकामात पर 5 से 600 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर जो डोर की तैयारी है वो की जाएगी। ताहम ये तमाम मकामात 5 मकामात और 5 से 600 पॉइंट जो कि यहाँ पे लगाए जाएंगे, इन तमाम में मुसलसल निगरानी यहाँ पर की जाएगी कि कोई ममनुआ धागा या केमिकल इस्तेमाल ना किया जाए और वो वाली डोर हो जो कि हुकूमत की जानिब से अप्रूव की गई है, और ममनुआ धागे वगैरह की जो रोकथाम है वो यकीनी बनाई जाएगी। बसंत 2027 में पतंगबाजी के मवाद की कमी को दूर करने के लिए भी जो तैयारी है, जो मैनेजमेंट है वो की जाएगी, जिसमें सबसे अहम ज़ाहिरा ये है कि इस दफ़ा जो तैयारी का वक्त है, मैन्युफैक्चरिंग का है, वो गुज़िश्ता साल चूँकि एक महीने के लिए दिया गया था और इस साल ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि वो 4 से 5 माह कम अज़ कम दिया जाए, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग का ये सामान है और डोर है, पतंग है, इनकी जो दस्तयाबी है वो भी इस दफ़ा आसान होगी। खाना आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। चुप ताज़िया जुलूस करबला गामे शाह था, पांडू स्ट्रीट चुप जुलूस करबला गामे शाह से पांडू स्ट्रीट और वापसी रात 9 बजे करबला गामे शाह पहुँचेगा। वकास अहमद से तफसीलात जानेंगे। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, चुप ताज़िया के जुलूस के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो 1000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो जुलूस के रूट पर तैनात किए गए हैं, जो कि अज़ादारों की तलाशी और जुलूस के रास्ते पर आने वाले गैर मुतल्लिक़ा अफराद को रोकेंगे और सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद ही अज़ादारों को जुलूस में शिरकत की इजाज़त देंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो ट्रैफिक के फ़्लो को बरकरार रखने के लिए और जुलूस के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट ना आए, उसके लिए 400 से ज़ायद जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो भी तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक के जुलूस का जो रूट है वो करबला गामे शाह से लेकर इस्लामपुरा के इलाके पांडो स्ट्रीट तक है। तो इस रूट के से मुल्का जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर बैरियर्स और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है, और जिस तरह से जो बत्ती चौक से या शादरा से आने वाली ट्रैफिक है उसको भाटी चौक से डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी तरह से जो चुबुर्जी की तरफ से आने वाली ट्रैफिक है उसको MU कॉलेज से डाइवर्ट कर दिया गया है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जब जुलूस जो है वो रूट पे हो तो जितना मैक्सिमम हो सकेगा ट्रैफिक को कम रोका जाए और जितना मैक्सिमम हो सकेगा ट्रैफिक को गुजरने दिया जाएगा। इस दौरान भी जो एमरजेंसी व्हीकल्स होंगी, जो एम्बुलेंसेज होंगी, उनको भी गुजरने दिया जाएगा। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि जितनी भी छोटी गलियां या बड़े शाहराहें आ रही हैं जुलूस के रूट की तरफ, जब जुलूस वहां से गुजरेगा तो उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर जैसे जुलूस आगे गुजर जाएगा तो पीछे वाला जो सेक्शन होगा उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक चुप ताज़िया का जो जुलूस है वो इशा के वक्त वापस करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद तमाम जो रुकावटें हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। मारूफ सूफी बुजुर्ग मियाँ मीर का 403वां सालाना उर्स हज़रत मियाँ मीर के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़ है। मज़ीद इंतज़ामात के हवाले से बताएंगे उस्मान खादिम। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग मियाँ मीर का 403 सालाना उर्स जारी है। आज दूसरा और आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन पूरे मुल्क से यहाँ पे उर्स में शिरकत के लिए आ रहे हैं, फातिहा ख़ानी कर रहे हैं, लंगर भी यहाँ पे तकसीम किया जा रहा है। सफाई सुथराई के इंतज़ामात के लिए दरबार की इंतज़ामिया भी मुतहरिक है, LWMC की टीम्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। दरबार का सिर्फ एक गेट जो कब्रिस्तान की तरफ खुलता है वो ज़ायरीन की आमद के लिए खुला है, बाकी
تمام گیٹس کو سیکیورٹی خدشات کی بنا پہ بند کیا گیا ہے. 200 پولیس اہلکار دن کے اوقات میں اور 450 پولیس اہلکار شام کے اوقات میں یہاں پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ مامور ہیں. زائرین بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں, زیادہ بڑی تعداد خواتین کی ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے. ہمارے ساتھ بھی کچھ زائرین موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے کیا جو ہوتے ہیں تقریبات ہوتی ہیں, کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ جی ہم لوگ میاں میر کے رہائشی ہیں. ہم لوگ ہر سال یہاں پہ آتے ہیں, اپنی دعا وغیرہ کرتے ہیں, منت مانگتے ہیں. ہزاروں زائرین یہاں پہ آتے ہیں ہر سال. تو ماشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھا نظام ہے اور ہزاروں کی عوام آتی ہے یہاں پہ, اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں لوگ. جی بالکل, ہزاروں کی تعداد میں زائرین یہاں پہ آتے ہیں. بچوں کے ساتھ فیملیز یہاں پہ آتی ہیں, دعائیں مانگی جاتی ہیں, لنگر بھی یہاں سے لیا جاتا ہے. سیکیورٹی کے بھی انتظامات فل پروف کیے گئے ہیں, صفائی ستھرائی کے انتظامات بھی ہیں. شام کے اوقات میں یہاں پہ چراغاں بھی کیا جائے گا. اور جی عثمان, آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. اسکول وینز, رکشوں, بسوں میں اوور لوڈنگ, گیس سلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. اسکول وینز, رکشوں, بسوں میں گیس سلنڈر اور اوور لوڈنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم. تفصیلات سے آگاہ کریں گے عابد چودھری. جی آگاہ کیجیے. جی بالکل, 24 اگست سے بروز پیر سے تعلیمی ادارے جہاں دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں, جس کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی تمام تر ٹریفک انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. خصوصی سی ٹی او عبدالرحیم شرازی کی جانب سے ٹریفک پولیس کے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ جن میں ویگنیں, بسیں اور اس کے ساتھ ساتھ رکشے موجود ہیں, اگر وہ اوور لوڈنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ LPG سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں. سی ٹی او لاہور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا کیا ٹریفک انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نفری کو کیا احکامات جاری کیے؟ جی بسم اللہ. آبادی آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایک چیز فلیگ کی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے 24 تاریخ کو یہ جو گرمیوں کی چھٹیوں کے تعطیلات کے بعد جو ہے اسکول کھل جائیں گے اور ہمارے تمام بچے جو ہیں اسکول جائیں گے, تو اس کے اندر یہ مشاہدہ کیا گیا کہ بہت ساری ہماری جو وینز, کوسٹرز اور رکشاز ہوتے ہیں اس میں 2 مسائل دیکھے گئے ہیں جو کہ بہت سارے ٹریفک کے مسائل کو جنم دیتے ہیں اور بہت سارے بچوں کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں. ایک تو یہ LPG سلنڈر کا استعمال جو ہے سیٹ کے نیچے, کسی بھی صورت میں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر LPG کا استعمال ممنوع ہے. اور جو بھی گاڑی کی گئی وہ ہمارے ساتھ سول ڈیفنس کے ساتھ مل کے ہم ان کے خلاف نہ صرف چالان کریں گے بلکہ جو ہے FIR کا اندراج بھی ہوگا. دوسری آپ نے بات کی جو رکشاز اور وینز کے اوپر, ان میں 2 طرح کی اوور لوڈنگ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اس کی جس طرح کیپیسٹی آف رکشا از 3 انکلوڈنگ ڈرائیور, وہ میکسیمم 3 بندوں کو بٹھا سکتے, لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں رکشوں میں کہ ہمارے بچوں کو 6-8 بچوں کو بٹھایا ہوگا اور پھر ان کے جو بیگز ہوں گے اور ان کے جو تھرمس یا فلاسک ہوں گے پانی پینے کے, وہ باہر لٹک رہے ہوں گے, جس سے ایک تو ٹریفک کے فلو میں پرابلم ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو روڈ پہ جو ان کی جو ان کو نظر آنے والا جو ان کا ہوتا ہے وہ بھی چیز متاثر ہوتی ہے. تو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تمام ہمارے جو ہیں جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں ان کو یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے بچوں ہمارا بالکل ہمارے جو ہیں وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں, ہمارا مستقبل ہے, ان کو کسی قسم کی بھی اوور لوڈنگ نہ کی جائے گاڑیوں پہ. اور جب ان کو سکولز میں یا اکیڈمیز میں یا کالج میں لے کے جایا جائے تو مہربانی کر کے ان کے اسکول بیگز ہیں وہ اپنی گاڑی کے باہر نہ لٹکائے جائیں, کیونکہ اوور لوڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ چلانیبل آفینس بھی ہے. اور خاص طور پہ میں جنہوں نے اپنی گاڑیوں میں LPG سلنڈر نصب کیے ہیں, ان کو بتا دیں کہ غیر قانونی عمل ہے اور کسی قسم کا بھی اس سے حادثہ پیش آ سکتا ہے. اس لیے ان کو ریموو کرا لیں, کیونکہ نہ صرف آپ کی گاڑی بند ہوگی بلکہ خلاف FIR کا اندراج. تو پیرنٹس کو بھی میسج دینا چاہیں گے, دیکھنے میں آتا ہے کہ جو پک اپ ہے خصوصی اور جو رکشا ہے ان میں اوور لوڈنگ کی جاتی ہے, تو والدین جو ہیں وہ بھی خود خیال کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. جی بالکل, یہ والدین کی تو اول ذمہ داری آتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر وہ کوئی سوزوکی پک اپ یا سوزوکی کیری ڈبہ کرا رہے ہیں تو اس میں وہ جو ڈرائیور ہے یا جو بھی اس کا مالک ہے وہ کتنے بچوں کو اس گاڑی میں لے کے جا رہا ہے. میں نے ایسے کیسز بھی ذاتی طور پہ دیکھے ہیں جس میں ایک سوزوکی جو کیری ڈبہ نہیں, دوسرے جو پک اپ ہوتی ہے اس کے اندر 25 بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے, جس میں میکسیمم کیپیسٹی شاید 5 کی ہوگی. تو یہ والدین کی بھی اول ذمہ داری ہے, اور خاص طور پہ جو مالکان ہیں جو ٹرانسپورٹ کے, کہ وہ بھی برائے کرم جو ہے وہ خدا خوفی کریں
اور جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو اتنے بچوں کو ہی وہ ان کی ترتیب بنائیں جو کہ اس گاڑی میں طریقے سے آ سکتے ہیں. بالکل سٹی لاہور جن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ والدین جو ہے وہ بھی اس والے سے احتیاط کریں، لیکن جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے خلاف خصوصی ٹریفک پولیس کی جانب سے کارروائی کی جائیں گی. خصوصی جو پک اپ اور جو رکشا میں اوور لوڈنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ LPG سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، تو سٹی کا کہنا ہے کہ اس والے سے جو کریک ڈاؤن کیا جائے گا، خلاف ورزی کرنے والے افراد ہیں ان کے چلان بھی کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمات جو ہیں وہ بھی درج کیے جائیں گے. ابھی چودھری آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ. شہر سے گرمی کی شدت میں اضافہ، شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دن بھر موسم کیسا رہے گا؟ فریحہ بطول سے جان لیتے ہیں. فریحہ بتائیے. جی بالکل، اگر ہم بات کریں شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر میں جو ہے وہ تیز دھوپ نکلنے کے باعث گرمی کی جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن شہر کی ہوا میں دھوپ اس قدر زیادہ ہے، حد سے اس قدر زیادہ ہے کہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ بھی جو ہے وہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے. شہر کی ہوا میں جو ہے حبس بھی برقرار ہے، جس سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. مزید اگر بات کریں تو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ جو ہے وہ 38، جبکہ کم سے کم جو ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات بتائے جا رہے ہیں. جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 55% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس سے حبس جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے. آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے جو ہے وہ کم کرنے کا کہا جا رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ شہر میں گرمی اور حبس جو ہے اسی طرح برقرار رہے گی. شام کے اوقات میں جو ہے وہ 5 بجے کے بعد جو ہے وہ گرمی کا زور ٹوٹتا ہوا دکھائی دے گا، جس سے شہر کے موسم میں جو ہے وہ تھوڑی بہتری جو ہے وہ متوقع کی جا رہی ہے. اگر مزید بات کریں تو شہر میں جو UV انڈیکس ہے وہ اس وقت 7 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 127 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ سینئر سٹیزنز اور بچوں کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہے. کہ مختلف علاقوں میں فریحہ موسم کا احوال بتا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا. سانحہ ماڈل ٹاؤن پاکستان عوامی تحریک کیس کی سماعت ہوئی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہد سکندر نے سماعت کی ہے. سماعت کا مزید احوال جانیں گے جمال الدین جمالی سے. جی بتائیے. جی بالکل، 11 سال پرانے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی آج انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی. آج ابھی جو پاکستان عوامی تحریک استغاثہ کے مدعی ہیں جواد احمد پیش ہوئے، اور ان کا جو بیان ہے اس پر پولیس افسران کے اور اہلکاروں کے جو وکیل ہیں انہوں نے جرح مکمل کی. پولیس اہلکاروں کے جو وکیل ہیں چودھری احمد علی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج کیا کارروائی ہوئی. جی جو سب آج جو ہے یہ جرح کا عمل جو ہے ان کا بیان کتنا لمبا ہے کہ جرح ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ یہ اصل میں کافی ایک تو پرانا کیس ہے، دوسرا 2 دفعہ جس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ساری ایویڈنس جو ہے اس کو کروانا پڑا، جس کو ہم ڈینوو کہتے ہیں، اور ڈینوو کی وجہ سے یہ زیادہ ڈیلے بھی ہو گیا ہے. کچھ جو کمپلیزن پارٹی ہے وہ اس کو ڈیٹس میں جو ہے وہ ڈیلے کرتی ہے. کبھی اوپر کا جو ہے وہ اپلیکیشن لے جاتے ہیں، کبھی کوئی اپلیکیشن دے دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ آج اس حد تک پہنچا ہوا ہے. اچھا، مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ پولیس افسران نے ڈیلے نہیں کیا، یہ پاکستان عوامی تحریک نے ڈیلے کیا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ اگر اس کو جلد ڈیسائیڈ کر دیتے تو ڈیفینیٹلی اس کی فیٹ جو ہے وہ ان کے جو پولیس والے ہیں جو ایکیوز ہیں ان کے حق میں آتی. جمال الدین جمالی بہت شکریہ آپ کا. لاہور کے آبی منصوبوں میں تاخیر، سطحی اور زیر زمین پانی کی آلودگی کا انکشاف ہوا ہے. مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں جان لیتے ہیں راؤد ارشاد سے، بتائیے گا. بالکل جی، لاہور میں پانی کی گرتی ہوئی سطح کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ پنجاب اسمبلی میں پہنچا ہے، اور پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ 20 سال سے آبی جو منصوبے ہیں، جن میں خاص طور پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، یہ منصوبے تاخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے پانی کی جو سطح ہے زیر زمین وہ بڑی تیزی سے گر رہی ہے. اور اس حوالے سے رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ 2006 کی سٹڈی کے مطابق سالانہ 3 فٹ تک جو پانی ہے اس کی سطح گر رہی تھی، اور دریائے راوی جو ہے وہ اس وقت ماحولیاتی آلودگی کا جو جوڑ ہے وہ اس کا منظر پیش کر رہا ہے. تو اس حوالے سے تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ واسا کی کارکردگی پر ڈالی گئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، جبکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 نے اس حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ رپورٹ سبمٹ کرانے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ راؤد ارشاد آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ.